सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जिस फैसले का गुज़िश्ता 4 रोज़ से इंतजार किया जा रहा था वो अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब सुना दिया गया और आज शाम 8:30 बजे 3 अप्रैल की डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को आइन से मुतसादिम करार दिया गया और अब हफ्ते के रोज़ इजलास को एक बार फिर बुलाने की हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो अब कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते को होगा, बड़ा अहम इजलास होगा। अपोजिशन की तमाम जमातों ने, तमाम रहनुमाओं ने, मुत्तहिदा अपोजिशन ने और जो हुकूमत के साबिका इत्तेहादी थे उन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है। लेकिन इस फैसले के बाद से हुकूमत बिल्कुल गायब है। हुकूमत का एक इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तमाम मुशीरों को, और अब चूँकि काबीना भी बहाल हो चुकी है तो तमाम काबीना के अरकान को जमा किया। बड़ा गौर व फिक्र हुआ इस पूरी सूरत हाल पर, कानूनी राय भी उन्होंने ली और फिर उसके बाद ये ऐलान हुआ कि कल काबीना का इजलास बुलाया गया है और फिर कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से एक और खिताब भी करने जा रहे हैं। अब जब पिछले हफ्ते को जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब किया तो मुमकिन तौर पर उस वक्त वो उनका आखिरी खिताब तसव्वुर किया जा रहा था। तो अब एक बार फिर कल वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं। क्या ये खिताब इमरान खान का बतौर वज़ीर-ए-आज़म आखिरी खिताब होगा और इस खिताब में वो क्या ऐलानात करेंगे और फिर हफ्ते के रोज़ जिस तरह अदम एतमाद का एक बार फिर उनको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को सामना करना है, उसकी कितनी तैयारियां इन 2 दिनों में हुकूमत कर सकती है? क्या तमाम के तमाम MNAs जो हुकूमती पार्टी के हैं वो इस्तीफ़े देने जा रहे हैं और अगर वो इस्तीफ़े भी देते हैं तो ये कितना नंबर बनेगा? चूँकि मुनर्रिफ अरकान को अगर इसमें से माइनस कर लें तो 155 वो नंबर था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNAs थे। अब इसमें 20, 22, 23 मुनर्रिफ अरकान को, फिर 1-2 ऐसे लोग जो बिल्कुल आखिरी मौके पर हुकूमत से नाराज़ हो गए, अगर उनको भी माइनस कर दिया जाए तो शायद हुकूमत का नंबर कोई 130 से 35 के दरमियान बनेगा। तो 135 इस्तीफ़े अगर एक साथ आते हैं तो क्या इलेक्टोरल कोलाज टूट जाएगा? क्या ज़िमनी इंतखाब की तरफ मामला जाएगा या फिर उस सूरत में भी आम इंतखाबात करवाने होंगे? और फिर इलेक्शन कमीशन को भी आज सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया और वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी भी हाजिर हुए और ज़ाहिर है उनका जो बयान था कि 3 माह बहुत नाकाफ़ी हैं उनकी तैयारी के लिए, तो उन्हें कुछ मज़ीद वक्त चाहिए। इससे मुताल्लिक भी सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई। तो अब आने वाले कितने महीनों में ये आम इंतखाबात की तरफ मामला जा सकता है? इस हुकूमत की जो 3.5 साल की कारकर्दगी है उसका कितना मलबा आने वाली नई हुकूमत यानी जो अभी अपोजिशन है और नई हुकूमत बनाने जा रही है उस पर शिफ्ट हो जाएगा? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। अमीर अब्बास साहब सीनियर एंकर पर्सन कार हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और भी मेहमान आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे। तो अमीर, कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे जो आज का फैसला है, ज़ाहिर है इस पर कानूनी नुकात के हवाले से और कल क्या कुछ होने जा रहा है बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन ये जो हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी है, अपोजिशन का इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लाना, जब सिर्फ साल सवा साल का वक्त हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में रह गया था, ये कितना मिसकैलकुलेटेड है? ये जो 3.5 साल की कारकर्दगी का इसका खमियाजा कह लें जो इस हुकूमत ने भुगतना था, वो क्या अब अगले आने वाले दिनों में अपोजिशन को आप भुगतता हुआ देख रहे हैं जो जाहिर है आने वाली हुकूमत है? बहुत शुक्रिया अरबाब। कल भी हम इस सिलसिले में बात कर रहे थे कि क्या ये अपोजिशन ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है? अगर तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है तो इसका फ़ायदा इमरान खान हासिल करेंगे या अपोजिशन हासिल करेगी? अच्छा, इसके अंदर कुछ और अवामिल दाखिल हो गए बीच में साजिश कार्ड की, क्योंकि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश की गई तो उस वक्त ये साजिश वाला बयानिया नहीं था, पर इमरान खान ने इसको बीच में शामिल कर दिया। अच्छा, अब अगर आप सोशल मीडिया पे देखें गुज़श्ता 2 घंटे से तो इमरान खान साहब के हामी जो हैं वो इस वक्त बिफरे हुए हैं, वो शदीद गुस्से में हैं। उनके लिए बात नाकाबिल बर्दाश्त है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इतना बड़ा फ़ैसला आ गया और इमरान खान के सबसे बदतरीन मुखालिफ जो हैं वो अब बरसर इक़्तिदार आने जा रहे हैं और वो बाद जमात बरसर इक़्तिदार आने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनमें से कोई एक इक़्तिदार में आएगा। इमरान यानी कि कैसा पैंतरा बदला है हालात ने और वाक़यात ने कि इमरान खान के सारे मुखालिफ बाद जमात बरसर इक़्तिदार होंगे और इमरान खान तन तनहा अकेले अपोजिशन में होंगे। वो जो कहते हैं ना कि सुंजियां हो गई गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, तो अब इमरान खान साहब अकेले अपोजिशन में होंगे और बाकी सारी अपोजिशन जो है वो हुकूमत में शरीक इक़्तिदार होगी। तो अब उनके पास बहुत सारे इश्यूज होंगे। देखिए, हुकूमत जो होती है अरबाब, वो कोई भी हो, इमरान खान की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ हो, उससे पहले की हुकूमतें, हुकूमत जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मोस्ट हेटेड कम्युनिटी या कमोडिटी समझी जाती है। सही। हुकूमत से हमेशा लोग नफरत करते हैं, हुकूमत के ऊपर लोग तबर्रा करते हैं, हुकूमत से गलतियां होती हैं, हुकूमत से गलत फैसले होते हैं, फिर हुकूमती वुज़रा से गलत बयानात दिए जाते हैं और हुकूमत हर वक्त अंडर स्क्रूटनी रहती है। बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं जो काम कर रही होती हैं,
میڈیا ہے, اپوزیشن ہے, واچ ڈاگ ایجنسیز ہیں, ہیومن رائٹس واچ ہے, اور دائیں بائیں سے. تو ایسا نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ جو اقتدار ہوگا یہ پھولوں کی سیج ثابت ہوگی. یہ اقتدار ان کے لیے عمران خان صاحب تو کوشش کریں گے کہ کانٹوں کا بستر بنا دیں, بالکل, اور وہ پوری طرح سے اس کے لیے تیار ہے. ان کے پاس بہت سارے عوامل ہیں ایسے. اور امیر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دیکھیں, دنوں میں ہم سنیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے تو بتاتے تھے کہ پاکستان تو اس وقت سستا ترین ملک ہے, پوری دنیا اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں, اور دنیا میں آپ دیکھیں 30-40 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے, اور 1-2 ماہ بعد وہ یہی کہہ رہے ہوں کسی جلسے میں یا کسی پریس کانفرنس میں کہ پاکستان تو مہنگا ترین ملک ہے. آپ دیکھیں دنیا میں چیزوں کی قیمتیں کیا ہیں, پاکستان میں آسمان کو چھو رہی ہیں. تو یہ بیانیے کا تبدیل, یہ چینج بھی ہمیں نظر آ سکتا ہے. بالکل آ سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, ابھی 190 پر تو ڈالر پہنچا دیا, اگرچہ چونکہ حکومت نہیں, پچھلے ایک ہفتے سے معاملات سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, نہ پنجاب میں کوئی حکومت ہے نہ مرکز میں حکومت ہے, تو 190 ڈالر پہ اب ہو سکتا ہے کل میں شاید یہ اور بڑھ جائے. لیکن اب یہ تھوڑی ڈسٹ سیٹل ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے, تو ہم کل دیکھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کیسے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہے, فائنینشل مارکیٹس کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں, انٹرنیشنلی کس قسم کی خبریں آتی ہیں. تو ہو سکتا ہے شاید اس ٹرانزیشن سے کل میں یہ جو معاشی چیلنجز امیر, اس پر ہم ذرا ڈیٹیل سے بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں. دوست محمد مزاری صاحب میں جوائن کر چکے ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, اور بغیر کسی اختیارات کے ابھی ڈپٹی اسپیکر ہیں, چونکہ پرویز سارے اختیارات لے چکے ہیں. تو دوست محمد صاحب یہ بتائیے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں آپ, اس میں شامل ہیں ابھی بھی, جو کل پچھلے 2 دنوں میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی؟ جی, پہلے تو میں آپ ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ اختیارات میرے پاس ہیں, ڈپٹی اسپیکر والے جو اختیارات ہیں وہ ہیں. جو الیکشن جو کرانا تھا میں نے ایز اے پریزائڈنگ آفیسر, آپ سمجھ لیں ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اس کے اختیارات میرے سے واپس لے لیے ہیں. اچھا, تو اس دن ظاہر ہے آپ نے جو اجلاس کال کیا تھا اچانک وہ اجلاس بھی نہیں ہو سکا, اور پھر وہ دوپہر میں خبر یہ آئی کہ پرویز الہی صاحب نے آپ سے تمام اختیارات واپس لے لیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس ڈپٹی اسپیکر والے اختیارات باقی ہیں؟ ڈپٹی اسپیکر والے اختیارات ہیں, جو پریزائڈنگ ایز اے پریزائڈنگ آفیسر جو اختیارات جو دیے تھے فار دا الیکشن آف دا چیف منسٹر, وہ واپس لے لیے تھے. صحیح. تو دوست محمد صاحب, اچھا چودھری منظور صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. تو دوست محمد صاحب یہ ظاہر ہے اس دن اجلاس نہیں ہو سکا, پھر وہ ایک پرائیویٹ ہوٹل میں ہوا, وہاں اپوزیشن نے اپنے نمبر شو کیے, اب کم و بیش وہی ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں بھی انہیں جا رہا ہے. تو یہ اس کے بعد کتنی چیلنجنگ سچویشن ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس پارٹی کہ ظاہر فیڈرل میں وہ گورنمنٹ لوز کرنے جا رہی ہے, اور پھر آنے والے دنوں میں وہ اجلاس جب بھی پنجاب اسمبلی کا ہوتا ہے آفیشیلی, تو پھر پنجاب میں بھی سچویشن چینج ہو جائے گی, سب کچھ ٹوئسٹ ہو جائے گا, اپوزیشن کے پاس چلا جائے گا. دیکھیں جو بھی ہوا ویری انفارچونیٹ ان پنجاب, اور آپ کو پتہ ہے یہ اسمبلی سیل کر دی گئی, اور کیوس جیسی سچویشن تھی, علاقہ بالکل سیل کر دیا گیا, نو بڈی واز سپوز ٹو گو ان سائڈ, اور اس کے بعد جو بھی ہوا دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. اب سچویشن یہ کہ کل میں نے اپنے لائر کی طرف سے میں کل ایک ریٹ کرنے لگا ہوں ہائی کورٹ میں. جو بھی پوزیشن جو اڈاپٹ کی گئی یہ پچھلے دنوں میں, مطلب کل جو کی گئی, جب پرسوں سے جو یہ چل رہا ہے سیشن چل رہی ہے, اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں ان کا ایک آدھا دن میں فیصلہ آ جائے گا. پھر ہم انشاءاللہ اپنے جو قانون کے مطابق انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہم سی ایم کے الیکشن کے لیے آگے فارورڈ بڑھیں گے آگے انشاءاللہ. تو دوست محمد صاحب یہ جب کل آپ نے رات میں اچانک اجلاس کو کال کیا تو آپ کی اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی آپ رابطہ کیا گیا تھا, اس کو انڈو کرنے کے لیے پریشر ڈالا گیا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ پریشر کو آپ چھوڑیں, میں پریشر لینے والا بندہ بھی نہیں ہوں, نہ میرے خاندان نے آج تک پریشر لیا ہے اور نہ میں لیتا ہوں. میں اکارڈنگ ٹو دا بکس چلتا ہوں. ہم ہمیشہ اکارڈنگ ٹو دا بکس چلیں گے اور چلتے رہیں گے, کیونکہ جب میں نے حلف اٹھایا میں نے پاکستان کے آئین کے مطابق حلف اٹھایا, اور میں آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں. صحیح. اور نو کانفیڈنس موشن بھی آپ کے خلاف جمع آپ ہی کی اپنی پارٹی کی جانب سے کروائی گئی؟ جی آئی ویلکم دیٹ, میں اس کو فیس کروں گا. اگر میں جیت گیا تو جیت گیا, اگر میں ہار گیا تو میں ہار گیا. لیکن دوست محمد صاحب اگر آپ کی اپنی پارٹی کا آپ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر یہ اس پارٹی کے ٹکٹ پر آپ کیوں ایم پی اور پھر ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں, کیوں اب تک اس پارٹی میں شامل ہیں؟ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا نا, پارٹی آپ پر اعتماد نہیں کر رہی تو یا تو پارٹی چھوڑ دیں. دیکھیں میں تو اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن پارٹی مجھے نہیں کھڑنا, پارٹی مجھے دھکیل رہی ہے, وہ تو وقت کے ساتھ ہی میں کچھ فیصلہ کروں گا. فی الحال میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو اس دوران لیڈرشپ سے آپ کا جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ اس جو سچویشن ہے اس کو تھوڑا لو کرنے کے لیے, ہیٹ کو تھوڑا کم کرنے کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہوئی آپ لوگوں کی؟ دس از ویری انفارچونیٹ کہ لیڈرشپ کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. دیکھیں نا, اگر کوئی ایسی موو ہوتی ہے یا کوئی ناراض ہوتا ہے, جو کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو لیڈرشپ کو چاہیے انٹروین کرے اور ناراض لوگوں کو ساتھ کریں اور پولیٹیکل موو کرے.
لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ. اچھا تو دوستوں صاحب یہ آپ نے جو پرسوں اجلاس رات میں کال کیا اتنا لیٹ نائٹ، اس سے پہلے آپ نے اپنی لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لیا تھا کہ میں یہ اجلاس بلانے جا رہا ہوں کل، جو کہ 16 تاریخ تک مؤخر ہو چکا ہے اور اتنا ارجنٹ میں بلانے جا رہا ہوں، تو آپ کو بھی تو دیکھیں لیڈرشپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے ایک ڈائریکشن سپریم کورٹ نے دی تھی اور ادھر ایڈوکیٹ جنرل نے جا کر انڈرٹیکنگ دی تھی ان فرنٹ آف آل دا ججز. میں نے ان سے میرا رابطہ ہوا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ سچویشن ہے، میرے لیے کافی امبیرسنگ سچویشن ہوگی تو یو شوڈ گو تھرو اٹ. میں نے اس چیز کو فالو کرتے ہوئے میں نے اجلاس طلب کیا اور میں نے اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو استعمال کیا. ٹھیک ہے. اچھا ہاں امیر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر عباس بھی آپ سے کچھ سوال کریں گے. جی امیر آپ پوچھیے گا ذرا دوست محمد صاحب سے. اچھا مزاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 2 دن پہلے پرائم منسٹر جب پہنچے لاہور اور گورنر ہاؤس میں انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی، آپ کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا؟ جی میں کوئی ذاتی کوئی مصروف تھا، میرے کوئی پرسنل ریزنس تھے، میں نے ان کو انفارم کر دیا تھا میں نہیں آ سکتا اور میں نے ان کو بتا دیا تھا، پھر میں نہیں جا سکا وہاں. نہیں لیکن ایسے کون سا اتنا اہم موقع تھا، پرائم منسٹر وہاں پہنچے تھے اور اسٹریٹجی بنانی تھی اگلی، تو آپ کچھ فرصت نکال کے وہاں جا سکتے تھے نا. وہیں سے تو اشاریہ واضح ہونا شروع ہو گیا کہ آپ شاید کم بدل چکے ہیں. نہیں بدلنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ان کو انفارم کر دیا تھا. جب ان کے سٹاف نے میرے سے رابطہ کیا میں نے ان کو بتا دیا کہ آئی کانٹ کم. صحیح. اچھا دوستوں صاحب آپ سے مزید بھی ہم ذرا اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جوائن کر چکے ہیں. چودھری صاحب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اپوزیشن بہت ویلکم کر رہی ہے، کیا پلانز ہیں اب آگے کے؟ ظاہر ہفتے کو امکانات یہ ہیں 90-95% کے کامیاب آپ لوگوں نے ہو ہی جانا ہے، فارمیلٹی باقی رہ گئی ہے بس. نہیں دیکھیں بڑا واضح ہے اپوزیشن کا جو پلان ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آج بلاول صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہم ریفارمز کریں اور ایک نئے الیکشن میں جائیں تاکہ اس ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے اس کو وہ ختم ہو سکے اور اس پہ کام پیدا ہو. تو اس کے لیے ہم اپنا کوشاں ہیں اور امید ہے کہ یہ پروسیس جلدی مکمل ہو جائے. اچھا تو چوہدری صاحب یہ ریفارمز کون کون سے کرنے ہیں؟ ای وی ایم والا ریفارم کرنا ہے؟ دیکھیے ای وی ایم اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کا حق ختم کرنا ہے. کیا گیا ہے ایک پورا الیکشن ریفارمز ہوں گی اور اس میں سبھی پارٹیوں کو اعتماد میں لے کر، چونکہ سبھی پارٹیوں نے الیکشن لڑنا ہے، کسی ایک پارٹی نے الیکشن نہیں لڑنا. تو یہ ریفارمز چوہدری صاحب وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ریفارمز کون کون سے ہیں؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کر کے پرانے نظام کے تحت وہی آر ٹی ایس پر دیکھیں ای وی ایم جو ہے اس میں کنٹراڈکشن ہے. ہم چاہیں گے کہ یونانیمس ریفارمز آئیں جو بھی ہوں، جس پہ سب کا اتفاق ہو اس کو ابھی کر لیا جائے، جو چیز رہ جائے اس کو پھر دیکھ لیا جائے. کوئی ضد کر کے ہم کوئی ایسی ریفارم نہیں کرنا چاہتے جو مسائل پیدا کرے الیکشن پروسیس کے اندر. ای وی ایم تو اتنے مہینوں میں ہو بھی نہیں سکتی. اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کو برقرار رکھنا ہے حکومت کے فیصلے کو، یا پھر یہ آپ لوگ حکومت میں آ کر اس کو چینج کر دیں گے؟ نہیں، یہ اس پہ ساری ایک کمیٹی بنے گی نیگوشیشن. اچھا تو یہ ابھی عدم اعتماد لانے سے پہلے کیا کیا ریفارمز کرنی ہے چوہدری صاحب؟ یہ ابھی تک نہیں اس پر بات ہوئی تھی، ابھی صرف عدم اعتماد ہی فوکس تھا. جی یہ عدم اعتماد کی تحریک آپ لوگوں نے جب سبمٹ کی اس سے پہلے کون کون سی ریفارمز آپ لوگوں کو لے کر آنی ہے حکومت بنانے کے بعد؟ اس کے بارے میں کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا تھا؟ پہلا مرحلہ تو حکومت بنانا ہے، الیکشن ہے سارا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کون. اچھا پھر حکومت کا کیا اسٹرکچر ہوگا؟ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر نامینیٹ کیا جا چکا ہے، صدر مولانا صاحب ہوں گے، آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ کچھ اس بارے میں ابھی تک ڈیسائیڈ ہو سکا ہے؟ ابھی بہت بعد کی باتیں آپ پوچھ رہے ہیں. ابھی تو صرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا. پہلے تو نو کانفیڈنس ہوگی تو پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا. اس کے بعد اسپیکر کے خلاف پارلیمان غصہ ہوگا تو ڈپٹی اسپیکر کا ہوگا. اس کے بعد اچھا چودھری صاحب آپ کی تھوڑی سی آواز ذرا کٹ رہی ہے کنیکشن کی وجہ سے، آپ کو ریکنیکٹ ہم کرتے ہیں پھر ان سوالوں کے جوابات آپ سے لیتے ہیں. تو امیر یہ ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اپوزیشن کی تیاری نہیں ہے، یہ ہوم ورک مکمل انہوں نے نہیں کیا کہ آگے کرنا کیا ہے، کون کس پوسٹ پر کام کرے گا، کس کو معیشت ٹھیک کرنی ہے، کس کو داخلی معاملات کو سدھارنا ہے، کس کو فورن پالیسی دیکھنی ہے، یا پھر اپوزیشن اس وقت بتانا نہیں چاہ رہی ہے اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو بتانا نہیں چاہ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جماعتیں ہیں جو اب مل کر حکومت میں آئیں گی، تو کوئی ایک رہنما ایسا بیان نہیں دینا چاہتا جس کو بعد میں ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ سمجھا جائے اور کسی قسم کا بھی کوئی
کوئی درار پڑ جائے اس اتحاد کے اندر. دوسرا یہ کہ کچھ نام تو ضرور سامنے آ رہے ہیں کہ جو کابینہ کا حصہ ہوں گے, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کا نام ہے, شازیہ مری کا نام بھی سامنے آ رہا ہے, مریم اورنگزیب کا نام سامنے آ رہا ہے, اسی طرح سے مفتاح اسماعیل اور نوید قمر صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے وزارت خزانہ کے لیے, اور بھی کچھ نام ہیں. یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ کابینہ مختصر رکھی جائے گی اور ایم کیو ایم جیسے شاید کوئی وزارت بھی نہ لے. وہ اس وقت ایم کیو ایم کے سامنے وزارت کا کوئی کارڈ نہیں ہے, وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہمیں ہر حال میں وزارت ملے, اور نہ ہی وہ کسی وزارت کی شرط کے اوپر اس اتحاد میں شامل ہوئے. میں یہ آپ کو بالکل انتہائی اہم ذرائع سے بتا رہا ہوں. شروع میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایم کیو ایم جو ہے وہ 3 وزارتوں کے لالچ میں شامل ہوگی. ان کے لیے سندھ کا گورنر اور کراچی حیدرآباد کی ایڈمنسٹریٹرشپ ہی کافی ہوگی. جی, یہ ان کے لیے ظاہری بات ہے, اور وہ اس سے ان کا فائدہ ہی ہوگا ارباب کہ وہ اپنی ایک انڈیویجویلٹی بھی مینٹین رکھیں گے. یعنی الیکشن میں جب وہ جائیں گے انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, اور وہ ممکن ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ کراچی میں 2 سیٹوں, کم از کم 1 سیٹ پہ, ورنہ 2 سیٹوں کے اوپر وہ پی ایم ایل این کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں. ایک وہ سیٹ ہوگی جہاں سے فیصل وارڈا جیتے تھے اور شہباز شریف آ رہے تھے, اور ایک اور سیٹ ہو سکتی ہے. تو ابھی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے چل کے آہستہ آہستہ انفولڈ ہوں گی. جس طرح کہہ رہے تھے منظور صاحب, سرے دست ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹایا کیسے جائے. جب تک عمران خان نہیں ہٹے گا تب تک باقی تو ساری باتیں وہ خام خیالی اور وہ خواب ہوں گے نا, دن میں خواب دیکھنے کے مترادف. اب عمران خان ہٹ گئے ہیں تو یہ باتیں میرا خیال ہے 3 سے 4 دن میں سیٹل ہو سکتی ہیں. جہاں تک یہ کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے آگے, اس میں بھی بہت ساری چیزوں پہ اتفاق ہے. جیسے نیب کے حوالے سے دونوں بڑی جماعتوں کو شکوہ ہے, اور اس کا اظہار وہ بھی کچھ دیر پہلے شہباز صاحب نے کیا بھی. پھر جو الیکٹرل ریفارمز عمران خان لے کر آئے تھے اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی. اس وقت بھی ان کی کچھ نہ کچھ ورکنگ ہوگی ان ریفارمز کے خلاف جو عمران خان لا رہے تھے. صرف بیٹھ کے اس کی کوئی نوک پلک کی سنوارنی ہوگی, وہ سنوار لیں گے. تو کچھ چیزیں یہ ہیں بظاہراً کہ جن کے اوپر یہ کام ضرور کریں گے, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید یہ حکومت زیادہ عرصے تک نہ چلائیں. اچھا, جیسے ہی ارباب ان کے یہ معاملات سلجھ جائیں گے, یہ سلجھنے میں 1 ماہ لگے, 1.5 ماہ لگے, 2 ہفتے میں بھی اگر یہ معاملات سلجھ گئے, ہو سکتا ہے یہ 2 ہفتے کے بعد حکومت ڈیزالو کر دیں اور الیکشن میں چلے جائیں. اچھا, اس وقت جو میری اطلاعات ہیں یہ اس ارادے میں نہیں ہے کہ ہم سال یا 1.25 سال جو باقی ماندہ عرصہ ہے اس پارلیمنٹ کا وہ پورا کریں, کیونکہ نون لیگ کے اندر اور کچھ اہم لوگ ہیں جیسے میں نام لے لوں, واپس آتا ہوں میں آپ کی طرف سے. نون لیگ کے سینئر رہنما میں جوائن کر چکے ہیں. رانا صاحب, ظاہر ہے پہلے تو یہ جو آج فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, اس کو آپ لوگ ویلکم کر رہے ہیں, اس پر آپ کے کمنٹ. پھر اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ پرسوں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, وزیر اعظم بنتے ہی کون سے وہ 2-3 فوری عوامی بڑے ریلیف دیں گے عوام کو؟ دیکھیں, اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ہماری یا کسی اور کی کوئی فتح شکست کی بات نہیں ہے. یہ آئین کی فتح ہوئی ہے, اور آئین کے اگینسٹ جو اقدامات اس سے پہلے بھی اٹھائے گئے, ان اقدامات کو اگر کالعدم قرار دیا بھی گیا, لیکن ان اقدام کو اٹھانے والے جو ہیں ان کو جو ہے وہ پریویم دیا گیا. تو اس مرتبہ بھی یہی جو ہے وہ اپریہینشن تھا کہ رولنگ تو غلط قرار دے دی جائے, لیکن بعد میں رولنگ غلط قرار دینے والوں نے جو اس سے بینیفٹ لیا ہے اس کو جو ہے وہ رہنے دیا جائے. تو یہ بہرحال یہ آئین کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور رولز کی لا کی جو ہے پتہ ہے. اچھا, باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم پر سے اگر گورنمنٹ متحدہ اپوزیشن جو اس وقت ہے وہ اگر کل کو گورنمنٹ بناتی ہے, تو جو آپ نے ریلیف کی بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو مدت بتائی ہے, غالباً کوئی 7 ماہ کہا ہے کہ ہمیں الیکشن کے لیے اتنا ٹائم چاہیے. ہمیں الیکشن کمیشن کو امپاور کرنا چاہیے, اور وہ اصلاحات جو ضروری ہیں وہ کرنی چاہیے, اور منیمم ٹائم میں ان چیزوں کو انشور کر کے جو ہے وہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا. رانا صاحب, آپ کی نظر میں کون کون سی اصلاحات ضروری ہیں جو کہ آپ کو کرنی ہے, اور وہ کتنے مدت میں ہو جائیں گی؟ دیکھیں, اس میں ایک تو الیکشن کمیشن کو امپاور کرنے کی بات ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشرائز کرتی رہی ہے, اور مختلف حوالوں سے جو ہے اس بات کے اوپر
زور دیتی رہی ہے کہ جو گورنمنٹ کی مرضی ہے ای وی ایم کے سلسلے میں، اوورسیز پاکستانی کے ووٹنگ کے سلسلے میں، کہ یہ اپنے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو مجبور کرے کہ وہ ان کو جو ہے وہ سبمٹ کرے. تو ایک تو یہ چیزیں جو ہیں خواہ ان کا آئینی طور پہ یا لیگلی جو بھی اس کا انتظام ہو وہ کیا جانا چاہیے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ مور امپاور ہو. اور تو رانا صاحب جب یہ امپاور کرنے کی بات آپ کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا پرائم منسٹر اور ان کے تمام وزراء جا کر کس طرح کے پی میں جب بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ تھا وہاں پر جلسے کر رہے تھے، خطابات کر رہے تھے. الیکشن کمیشن سے ان پر 50,000 ہزار روپے جرمانے کرتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی کارروائی نہیں کر پاتا تھا. تو کیا سزاؤں کو سخت کریں گے؟ اس میں یہی ہے کہ ایسے اختیارات ہونے چاہیے کہ جس طرح سے کوئی اگر کوئی بھی اگر پارلیمانی آفس بیرر ہے یا کوئی حکومتی عہدیدار ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسا ایکشن الیکشن کمیشن لے سکے کہ جس کا کوئی ڈیٹرنٹ ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کمیشن جو ہے اس کو امپاور کیا جائے، جو اصلاحات ضروری ہیں وہ کی جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی طرف بڑھا جائے. کیونکہ اتنے عرصے میں یا خاص طور پہ جو الیکشن ایئر ہے اس میں تو جو گورنمنٹ 4 سال سے آ رہی ہوتی ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی. تو ایک الیکشن ایئر میں بننے والی گورنمنٹ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بنیادی فیصلے کرنے کی اہل ہوگی یا وہ کوئی ایسا فرق اس حکومت کے جو بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آئے جس کو آپ لوگوں نے بھی ہائی لائٹ کیا، وہ آٹا اسکینڈل ہو، چینی اسکینڈل، دواؤں کا اسکینڈل، ابھی وہ ایک خاتون فرح خان صاحبہ سے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ احتساب پر بھی آپ کی ترجیح ہوگی؟ ان تمام اسکینڈلز کی تحقیقات ہوں گی یا پھر آپ نے اپنی گورننس کو دیکھنا ہے اور ملک کی معیشت پر فوکس کرنا ہے، اس سائڈ کو آپ تھوڑا ذرا نظر انداز رکھیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے کیونکہ یہ 3.5-4 سال میں اتنی گندی گھٹیا کرپشن ہوئی ہے کہ یہ لوگ تو اس طرح سے تھے کہ جس طرح کہ کوئی آدمی سڑک پہ نہیں کوئی جو وہ پسٹل لے کے کھڑا ہوتا ہر آنے والے کی تلاشی لے رہے. یعنی جو چیف منسٹر ہاؤس تھا وہاں لاہور میں، تو وہ وہاں پہ کوئی آدمی جاتا تھا تو کوئی 10 آدمی جو اس کے پیچھے دوڑتے جناب دسو کوئی کام میں آتے. اور ٹرانسفر، پوسٹنگ، ٹھیکے، یعنی ٹوٹل جو اے ڈی پی ہے اس کو جو ہے وہ 5% پہ جو ان کا تھا وہ سیکٹری ٹو سی ایم طاہر خورشید، یعنی 5% تمام جو کانٹریکٹ تھے ان سے اس نے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کیے، آگے فرنٹ میں رکھے ہوئے تھے. یہ صرف زبانی کلامی الزامات ہیں یا کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اور اگر ہے تو پھر آپ لوگوں نے کوئی ایک بھی مقدمہ کیوں نہیں درج کرایا ان لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں جی، ان کے خلاف کون مقدمے درج کرتا تھا؟ ان کی کرپشن تو نیب کو نظر نہیں آ رہی تھی. اینٹی کرپشن میں انہوں نے ایسے لوگ بٹھائے ہوئے تھے جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ تنگ کرتے تھے. یہ ایویڈنس جو ہے یہ بالکل یعنی ایسے تو نا لوگ بات کر رہے ہیں. وہ فرح خان جو دوڑ گئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ایک ایسا یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ، وہ نیب ہو یا اس کا کوئی اور نام ہو، لیکن وہ ایسا ہو کہ ٹرسٹ وردی ہو، اس کے اوپر لوگوں کا یقین ہو اور وہ فیئر کام کرے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو. اور اس کے بعد جو ہے لیکن جن لوگوں نے یہ فیئر کام کی جو ہے لوٹ مار کی ہے، فیئر کام کی تشریح کون کرے گا؟ اس کی وضاحت کون کرے گا؟ چونکہ ظاہر ہے جب آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہوگی اور ان کے خلاف احتساب کا عمل شروع ہوگا تو وہ بالکل ویسے ہی پروٹیسٹ کریں گے کہ جی ون سائیڈڈ احتساب ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. جس طرح 3.5-4 سال آپ لوگ کلیم کرتے رہے کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہے اور نیب کو حکومت استعمال کر رہی ہے، وہ بھی یہی کلیم کریں گے پھر؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ جو نیب لاز ہیں ان کو آپ اس طرح سے بنائیں اور نیب کے ادارے کو جو ہے وہ آپ اٹانومی دیں. اب دیکھیں نا، یہ نیب کا ادارہ جو ہے یہ ان کے بس میں نہیں تھا اور حالانکہ نیب دا میں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود پھر ان کو چیئرمین کی جو ہے وہ ویڈیو نکالنی پڑی. ویڈیو نکال کے اس کو جو ہے وہ پھر انڈر ہینڈ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے اس سے کام یہ لیتے رہے اور اسے مجبور کر کے رکھا کہ وہ ان کی مرضی کرے. تو اگر کوئی ایک ایسا آدمی جو جس کا کیریئر، جس کی پوری زندگی جو ہے
جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو، جو آنیسٹ ہو، جو کمپیٹنٹ ہو، اور اس کو جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں. اگر ایسے آدمی کو آپ لائیں گے تو وہ آدمی ایک تو یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ جھوٹے کیس نہیں بنائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی بات کے اوپر قوم کو یقین ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، اب نون لیگ کے نزدیک ظاہر ہے چونکہ پرائم منسٹر آگے آپ کی جماعت سے ہی آنا ہے، ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کی معاشی حالت ہے یا پھر وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے؟ چونکہ اب اس حکومت کا اور آنے والی اپوزیشن کا جو بیانیہ ہوگا، اگلی الیکشن کیمپین ہوگی، وہ اسی آزاد خارجہ پالیسی پر، وہ بیرونی مداخلت سے پاک ماحول پر ہوگی. نہیں دیکھیں، وہ تو معاملہ یہ ہے نا کہ انہوں نے پہلے جو الیکشن کمپین کی یا جو انہوں نے الیکشن لڑا، اس میں تو انہوں نے ہر بات یہ کام یہ جی 90 دن میں ہو جائے گا، رشوت 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی، یہ بیرونی قرضے یہ جی 3 دن میں ہم ادا کر دیں، بے روزگاری جی کروڑ نوکری دے دیں، گھر جی 50 لاکھ گھر. یعنی انہوں نے وہ جھوٹ، وہ فراڈ، وہ سبز باغ قوم کو دکھایا. اور 2018 میں جو ہے انہوں نے ود دی ہیلپ آف اسٹیبلشمنٹ، پھر بھی یہ ہمیں پنجاب میں نہیں جیت سکے. یہ پنجاب میں آج بھی ان کی سیٹیں جو قومی کی اور صوبائی جو ہیں وہ ہماری ان سے زیادہ ہیں. تو یہ سارا کرا کے تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے الیکشن انہوں نے اپنی فیور میں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اب کیا یہ کسی کوئی ایک بات یہ کر سکتے ہیں کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، ہم کرپشن ختم کریں گے، ہم قرضے واپس لائیں گے، ہم لوگوں کو گھر دیں گے، ہم لوگوں کو روزگار؟ کوئی بات نہیں کر سکتے. تو اب انہوں نے ایک نیا مجھے بتا دیے گا چل نہیں سکے. اکنامک پلان آپ لوگوں کے پاس ہے کیا؟ یہ تو وہ پلانز آپ بتا رہے ہیں جو ظاہر یہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آنے سے پہلے عوام کو بتاتی تھی. اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے آپ لوگ عوام کو کیا بتائیں گے؟ یہ مہنگائی کتنے عرصے میں ختم کر دیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ یہ تو نیکسٹ الیکشن کا جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہوگا اس میں یہ بنیادی طور پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ نریٹ کیا جائے گا. لیکن معاملہ ہے کہ جتنا انہوں نے بٹھا دیا ہے قوم کا، ملک کا، اور اتنی کرپشن اور اتنی لوٹ مار جو انہوں نے کی ہے 3.5-4 سالوں میں، اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ 6-7 ماہ میں یا 8 ماہ میں یا ایون 1 سال میں جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ ریورس کر سکتے تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، یعنی لمبا عرصہ لگے گا، کوئی 2-3-4 سال. یعنی اس میں تو یہ ہے کہ ایک فری فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ مینڈیٹ ملے، تو پھر یہ گند جو انہوں نے ڈالا ہے، اس گند کو صاف کرنے میں جو ہے وہ 3.5 سال میں ڈالا ہوا گند جو ہے اس کو صاف کرنے میں بھی کوئی 7-8 سال لگے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے لوگوں کی انکم کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور اکانومی جو ہے اس کی پالیسیز جو ہے وہ بہتر ہوں. کیونکہ انہوں نے تو یعنی ان کی کوئی پالیسی تھی ہی نہیں، انہوں نے تو کوئی کام، کوئی پالیسی. چلیں، بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپوزیشن مہنگائی میں کمی کے لیے، کسی بڑے عوامی ریلیف کے لیے شاید فوری طور پر تیار نہیں ہے، اور یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے، جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، جو معاشی حالات اس وقت لوگوں کے خراب ہیں، وہ بہتر کرتے کرتے بہت لمبی ٹائم لائن دے رہی ہے. اور کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اپوزیشن کی تیاری نہیں ہے؟ اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں. امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. تو رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اپوزیشن کے اب آگے کیا پلانز ہیں؟ اس کامیابی کے بعد اپوزیشن کہاں تک لے کر جا سکتی ہے؟ اس ملک کی معاشی حالت کو کتنا سدھار آ سکتا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مراد علی شاہ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا. اب یہ بتائیے کہ ظاہر اپوزیشن کے پرسوں کامیابی کے امکانات تو بہت زیادہ ہیں، اس کے بعد ملک کی بہتری کے، معاشی بہتری کے امکانات کتنے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنا وقت لگے گا یہ معاشی حالت کو سدھرتے ہوئے، ایک عام آدمی کی حالت زندگی کو بہتر کرتے ہوئے؟ بہت بہت شکریہ جی مجھے لینے کا. سب سے پہلے تو میں سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا جو آج آئین کی کامیابی ہوئی ہے، پاکستانی قوم کی کامیابی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے آئین کے حساب سے فیصلہ دیا ہے، اور جو پہلے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یا نظریہ ضروریت ہے جس کی بات چل رہی تھی اس پہ نہیں گئے اور آئین کے اوپر گئے ہیں. اس پہ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آئین کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ جو ان کا اوتھ ہے اس پہ پورے، جیسے میں نے کہا کہ پرانے داغ کافی دھو دیے ہیں. آپ کا سوال تھا کہ آگے کیا ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کافی مشکل مرحلہ ہے اس وقت ملک میں جو
معاشی صورتحال ہے, جو جمہوری صورتحال ہے, جو سیاسی صورتحال ہے, یہ ساری پیچیدگیاں ہیں. اس وقت پولرائزیشن انتہا پہ ہے. وزیر اعظم جو ابھی تک ہیں عمران خان, جنہوں نے پچھلے 3.5 سال میں سب اداروں کو اتنا پولرائز کر دیا تھا, قومی اسمبلی میں وہ لیڈر آف دینے کے لیے تیار نہیں تھے, ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے, صوبوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے سخت خراب کر دیے تھے. باقی بھی ساری انسٹیٹیوشنز میں نام لیے بغیر کہوں گا ان میں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہوئی تھی, اور اس کی وجہ صرف عمران خان تھے, اس لیے کہ وہ سبق ہی سب کو یہ دیا لڑو جھگڑو, اور اسی میں ان کی کامیابی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو بھی آج شکست ہوئی, لیکن آگے جا کے بہت ہی مشکل مرحلہ ہے ساروں کے لیے. جو 5-6 جماعتیں ہیں جو کولیشن یا ایٹ لیسٹ ساتھ مل کے آگے چلیں گی, سب کے اپنے مینیفیسٹوز ہیں, سب کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, سب کی اپنی جو ہے اس پہ اپنی آئیڈیالوجیز ہیں جن پہ وہ جائیں گی. لیکن اس وقت یہ سب کے لیے ضروری کہ وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں. اس کے حالات خراب ہیں. شاہ صاحب, چونکہ یہ آپ لوگوں کی کامیابی کی طرف جو یہ راستہ جا رہا ہے, کیا اس میں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومت کوئی رکھنا ڈال سکتی ہے اگر یہ تمام کے تمام ایم این ایز مستعفی ہو جائیں؟ 155 ان کی ٹوٹل سیٹیں ہیں, منرف ارکان کو آپ نکال دیں تو شاید 140-45 لوگ استعفیٰ دے دیں, تو الیکٹورل کلاش ٹوٹ جائے گا. کیا عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا یا ضمنی انتخابات کی طرف جانا ہوگا؟ پھر اگر پی ٹی آئی ابھی بھی سبق نہیں سیکھی ہے, اگر ابھی بھی عدم استحکام کی طرف جانا چاہتی ہے, اس ملک کو اور نقصان دینا چاہتی ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہے. لیکن جیسے یہ انہوں نے حرکت کی تھی آرٹیکل 5 لگانے کا, جس کا نہ سر بنتا تھا نہ پیر, اور اگر اس طریقے کی ان کی سوچ ہے, وہ یہی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے عدم استحکام آئے. لیکن میری امید یہ ہے کہ ایک میچور پارٹی کی طریقے سے ایکٹ کریں گے. سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی بالکل بنے گی پاکستان تحریک انصاف. ہو سکتا ہے اگر عمران خان لیڈر آف دی اپوزیشن بننا چاہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے. وہ ایک میچور پولیٹیشین, ایک میچور لیجسلیٹر کی طریقے سے ایکٹ کر کے, اور جو تکلیف میں, جو بحرانوں میں, جو اب سب کہتے ہیں ملک بڑے شدید معاشی بحران اور سیاسی بحران میں جس کو انہوں نے ڈالا ہے, اب اپنی اس ہٹ درمی سے باز آئیں گے. اور آگے اس کے باوجود اگر وہ یہ کرتے ہیں تو انہوں نے آئین تو توڑ کے, جو ابھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو سب سے بڑی غلطی ایک آدمی کر سکتا ہے کہ آئین توڑ دیا, وہ تو کر چکے ہیں, اس سے زیادہ اور کیا کریں گے. اگر ریزائن کر دیں گے تو ان پہ الیکشن ہو جائیں گی دوبارہ. اچھا, نہیں ان پہ ضمنی الیکشن ہوں گے یا پھر وہ الیکٹورل کلاش ٹوٹ جائے گا 150 لوگوں کے قومی اسمبلی میں؟ شاہ صاحب کیوں ٹوٹ جائے گا؟ مجھے نہیں پتا, کہیں آئین میں لکھا ہے کہ ٹوٹ جائے گا اگر سارے استعفیٰ, اگر 150 استعفیٰ دے دیں یا 100 استعفیٰ دے دیں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ پہلے بھی ایک بار آپ کو یاد ہوگا کر چکے ہیں. ایک بار پہلے بھی یہ این بلاک, آئی ڈونٹ نو اس وقت کتنے ممبران تھے ان کے, انہوں نے استعفے دیے تھے. اور آپ کو اگر یاد ہو سندھ اسمبلی میں بھی ان کے 4 ممبران دیے تھے, اور استعفے دینے کے باوجود اسمبلی میں نہیں آتے تھے, لیکن اپنی تنخواہیں پوری لیتے رہے اور سارے پریولیجز پورے لیتے رہے. تو یہ اگین میں کہوں گا کہ اگر میچورٹی پی ٹی آئی کے اندر آئی, اگر عمران خان کے اندر نہیں آئی ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کے اندر آ گئی ہو کہ جی وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ ملک کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جائیں. چونکہ شاہ صاحب الیکشن کمیشن کے ممبران کی اور ان کے چیف کی تو گفتگو آپ سنی رہے ہوں گے کہ وہ ابھی تیار نہیں ہے الیکشن کے لیے. جب وہ 342 نشستوں پر الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ 150 نشستوں پر. جی نہیں, تھوڑا سا فرق ہے. اگر کوئی اس وقت الیکشن ہوگا ضمنی, تو 2018 کی کانسٹیٹوئنسیز پہ 2018 کی جو ڈیلیمیٹیشنز ہیں اس پہ ہوگا. الیکشن کمیشن نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے دوبارہ جنرل الیکشن کرانے تو وہ نئے ڈیلیمیٹیشن پہ ہوں گے. تو there's a difference. ٹھیک ہے, یہ تیار نہیں ہے ابھی بھی. اس وقت میرے غالباً NA-42 ایسے یاد ہے, اس پہ الیکشن ہو رہے تھے نا. ابھی ایک ممبر کی انتقال ہو گیا تھا تو اس جگہ پہ الیکشنز ہو رہے تھے. تو 2018 کے ضمنی انتخابات میں کوئی قدغن نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امیر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آپ سے سوال کریں گے. جی امیر.
اچھا شاہ صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سوال پہلے ارباب نے آپ سے کیا کہ اگر وہ استعفیٰ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قانونی طور پر تو ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو آپ کو جنرل الیکشن میں جانا ہے، لیکن اگر وہ سندھ اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیں تو یہ تقریباً 400 کے قریب سیٹیں ویکٹ ہو جائیں گی پورے ملک پہ، کم از کم 400۔ تو اتنے بڑے پیمانے پہ اگر ضمنی الیکشن ہو اور وہ بھی صرف 3-4 مہینے کے لیے، کیونکہ آپ خود الیکشن میں آگے جانے کی بات کر رہے ہیں آج 6-8 مہینے کے بعد، تو یہ ڈویبل پر کیسے ہوگا؟ کیا ڈویبل؟ امیر صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر میں نے ابھی یہی جواب دیا تھا کہ اگر ابھی تک پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ اس ملک کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جانا ہے، مزید جو ہے انسٹیبلٹی لانی ہے، تو پھر یہ سب کام کرے گی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی، اس کا ہیڈ آئین توڑنے کے بعد مزید اور کیا جو ہے برا کام کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ اس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں تو اس کو پولیٹیکلی اس کو آئین کے طور پہ دیکھیں گے۔ مطلب آپ کیا صرف اپنی اس پورے ملک کو پہلے آپ نے داؤ پہ لگا دیا، ابھی جو آپ نے یہ ساری حرکت کی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، پرانے ان کے کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ خود بھی چلاتے رہے ٹیلی ویژن چینلز، کہ جب ناموس رسالت کی بات آئی تھی، یہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ناموس رسالت کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں فرانس کے ایمبیسڈر کو کیسے نکال دوں، یہ تو ہماری پوری ایکسپورٹس ختم ہو جائیں گی، اور اپنی کرسی بچانے کے لیے انہوں نے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا، امریکہ سے بھی لڑ لیے، یورپین یونین سے بھی لڑ لیے۔ تو یہ اگر اس طریقے کے انسٹیبل باتیں کرے گا تو مجھے امید ہے کہ باقی جو ان کے ساتھ لوگ ہیں کہیں تو چیک پہ آئیں گے، اور یہی وجہ ہے ان کو لوگ چھوڑتے چلے گئے ہیں۔ اور صرف یہی دیکھیں، ہر آدمی سیاست میں یا کسی بھی کام میں اپنی عزت کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ ان کے ممبران سے پوچھیں کسی کی عزت کرنے کے وہ شخص بلیو ہی نہیں کرتے تھے اس پہ، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنے لوگ ان کے ساتھ جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی اور چاہیں گے کہ ملک کو مزید عدم استحکام میں ڈالیں تو میرا خیال ہے جو سین فورسز ہیں اس ملک کی، جو سین لیجسلیٹرز ہیں، باقی ادارے ہیں، وہ اس طرف جانے نہیں دیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، نون لیگ کی ساری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ان 3.5 سالوں میں جیل میں گئی، نیب کے چکر میں، کوئی 3 ماہ رہا ہوگا اور کوئی 2 سال رہا جیل میں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے آپ کے لوگ بھی گئے، زرداری صاحب، فریال بی بی، خورشید شاہ صاحب، دورانی صاحب۔ تو اب آپ انتقام کا نعرہ لگائیں گے یا سارا کچھ درگزر کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ بھئی جو فلاں گھر میں داخل ہو گیا اس کو آپ معافی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو میرا خیال ہے ہماری پرائم جو تھاٹ ہوگی کہ جو بھنور میں، سیاسی بھنور، معاشی بھنور میں عمران خان نے اس ملک کو ڈال دیا، اس سے کیسے نکلا جائے۔ اور میرا خیال ہے ان کی جو یہ ساری کرتوت تھے وہ سامنے آتے جا رہے ہیں اس وقت بھی، اور جو بھی لا ہوگا اس کے تحت ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، لیکن پہلی پرائرٹی ہمارے لیے ہمارا ملک ہی ہوگی۔ اچھا، یہ نون لیگ کے اندر تو اس پہ اختلاف ہے، یعنی نون لیگ میں کنسنسس نہیں ہے کہ ہمیں یہ عرصہ پورا کرنا چاہیے اس موجودہ پارلیمنٹ کا یا ہمیں فوری الیکشن میں جانا چاہیے۔ جیسے شاہد حقان عباسی اور ان کی طرح کے اور کافی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بجٹ دینے کے بعد فوری طور پر الیکشن میں چلے جانا چاہیے، ہم جتنے دن گزاریں گے ہم پر نزلہ گرتا رہے گا اور ہم لوگوں میں قابل نفرت بنتے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کا پہلے سٹانس کچھ اور تھا، ابھی کس طرح آپ کنسنسس بلڈ کریں گے؟ اس کے اوپر ہو جائے گا کہ بجٹ کے بعد جانا چاہیے الیکشن میں؟ دیکھیں یہ ابھی فیصلہ جو ہے، میں نے شہباز شریف صاحب کو سنا تھا، میں نے پریس کانفرنس میں بات کی تھی کہ فیصلے وہ کمبائنڈ اپوزیشن کے ساتھ مل کے کریں گے۔ میری اپنی ذاتی رائے کی اس میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، جو کمبائنڈ اپوزیشن اس کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، ساری سیاسی جماعتیں جو اس کمبائنڈ اپوزیشن کا حصہ ہے وہ اس کی پابند ہوں گے، ان کے سارے ممبران۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے، جیسے میں نے کہا امیڈیٹ جو آپ کی ذاتی رائے میٹر کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی؟ آپ آفٹر آل چیف منسٹر ہیں پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کے، تو آپ کی رائے کی بھی کوئی ایسے فیصلوں میں وہ ذاتی رائے میں اپنے فورمز پہ ہی دوں گا، میں پبلک میں تو نہیں دوں گا نا، میں صرف یہ کہوں گا۔ لیکن میں جیسے کہوں کہ میری پرائرٹیز اس وقت کیا ہے
کہ الیکٹرل ریفارمز لائے جائیں تاکہ جب بھی الیکشنز ہوں اس پہ ہر ایک کو یقین ہو کہ یہ فری فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں اور ان کی ریزلٹ سب ایکسیپٹ کریں. جو اس وقت فائنینشیل کرائسس میں ہم آئے ہوئے ہیں اس سے ہم نکلیں اور کم از کم استحکام لائیں کہ مزید نیچے کھڈے میں نہ گرتے جائیں. یہ میری اور الیکشنز کا جیسے میں نے کہا کہ سب کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کی لیڈرشپ جب فیصلہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے ان میں جانے کے لیے. صحیح. اچھا یہ جو آپ نے ریفارمز کی بات کی شاہ صاحب، جب عمران خان صاحب الیکٹرل ریفارمز لا رہے تھے جس میں ای وی ایم ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ہے، تو انہوں نے بلڈوز کر دیا سارا پروسیس اور آپ لوگوں کو مشاورت میں اس طرح شامل نہیں کیا، اور آپ لوگوں کا شکوہ تھا سب کا کہ یہ عمران خان کے ریفارمز ہیں، یہ ہمارے ریفارمز نہیں ہیں. اب اگر عمران خان نہیں جاتے چھوڑ کے اور وہ رہتے ہیں پارلیمنٹ میں تو وہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہوں گے، آپ ان کو لائیں گے آن بورڈ، ان کی مانیں گے تجاویز، یا آپ بھی ان کو بلڈوز کر دیں گے؟ دیکھیے میں نے پھر سے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ پی ایم ایل این، متحدہ قوم، ساری یہ جو جماعتیں ایک میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں. بلڈوز کرنے کی بات نہیں ہے. ہم ضرور میں جسٹ ٹاکنگ آن بہاف آف آل دی پولیٹیکل پارٹیز ہیئر، ہم چاہیں گے کہ ایک متفقہ فیصلہ ہو اور الیکٹرل ریفارمز ایسے ہیں جو ہر ایک کو ایکسیپٹیبل ہوں. لیکن اگر کسی کی اپنی مرضی ہو، ای وی ایمز کے اوپر ہمارا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو تھا، سارے پولیٹیکل پارٹیز کا تھا کہ یہ ورکیبل نہیں ہے آئی ٹی ہے اور اس سے واپس نکل آئے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ ٹیکنالوجی کا وہ لیول نہیں ہے، یہ چیز کام نہیں آئے گی، بلکہ اس سے اور کنٹروورسیز پیدا ہوں گی. سملرلی اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ، جب تک کوئی فول پروف طریقہ نہ ہو جائے، میں نے سنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی ای میل کے تھرو یا نیٹ کے اندر آپ اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ ڈال دیں گے تو پھر ڈومیسٹک جو ہے پاکستانی جو ملک میں رہتے ہیں ان کو بھی یہ سہولت دے دی جائے. لیکن یہ سہولت اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اگین اس کے اندر ریگنگ کے اور زیادہ چانسز ہیں. تو اگر کوئی فول پروف طریقہ ایسا آتا ہے تو کیوں نہیں. لیکن اس وقت میرا خیال ہے نہ ٹیکنالوجی نہ جو ہے ہمارے سسٹم سے اجازت دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں. تو اگین صلاح مشورے کے لیے میں نے کہا کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ہر ایک کو انوائٹ کریں گی صلاح مشورے کے اندر. اب وہ ان کو نہ کرنا ہے، وہ جب 3-3.5 سال رہے تو کسی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. آئی ہوپ اپوزیشن میں جا کے میں صرف یہی دعا مانگتا ہوں کہ کچھ سیکھیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے ابھی اس سے، اور کچھ میچورٹی اپنے اندر لائیں. صحیح. اچھا شاہ صاحب، یہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدہ آپ کا ہوا یا اس کو وہ خود تو ورکنگ ریلیشن شپ کہہ رہے ہیں، اس پر کچھ آغاز ہوا کسی کام کا؟ جو کہ اب تو سائن ہوئے بھی کوئی ہفتہ بھر گزر گیا، جو ان کی ڈیمانڈ ہم نے ہاں بالکل جی، ہم نے جو ان کے اوپر کام ہے وہ شروع کیا ہے. اور اس پہ سب سے بڑا مسئلہ اور یہ بات ہماری ہوئی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہر ایک آدمی اس وقت اس میں بزی ہے. تو فارمل میٹنگز جو ہونی ہے وہ بھی شروع نہیں ہوئی ہیں، لیکن انفارملی ہماری بات چیت ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ آگے چل پڑیں گے. اچھا، اس دوران ان کے سائن کے فوراً بعد یہ خبر آئی تھی کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور پھر ظاہر ایم کیو ایم والے اپنا کوئی فرد اس پر نامزد کریں گے، ان کی حمایت کے ساتھ پھر نیا ایڈمنسٹریٹر آئے گا. تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے ان کا استعفیٰ؟ یہ جو ڈاکیومنٹ جو سگنیچرز ہوئے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم اوپن ہیں ہر چیز کے لیے بات کرنے کے لیے، اور ایسی کوئی ضرورت ہوگی تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں آئے گا اس میں. لیکن اربن ایریاز کی ایڈمنسٹریٹرشپ ایم کیو ایم چاہتی ہے، چاہے وہ اس میں ڈاکومنٹس میں نہ ہو، لیکن ویسے تو ڈائلاگ ہوا ہوگا نا آپ لوگ کا بات چیت کے دوران. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر ضرورت ایسی ہوگی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کرنے کا. لیکن اس وقت جو ریٹن ڈاکیومنٹ ہے جس میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ لوکل گورنمنٹ لا کو جسٹس گلزار کی ججمنٹ کے تحت کرنا ہے، ہم نے چینج. یہ تو ہم آلریڈی صوبائی اسمبلی سندھ میں پینڈنگ ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید تیزی سے کریں گے تاکہ جو غالباً 1 مہینے کا ٹائم ہے اس کے اندر یہ ہم کام کر سکیں. اور شاہ صاحب، یہ 1 مہینے میں یہ اس ڈاکومنٹ کی میں شامل تمام نکات پر عمل ہو جائے گا؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ اتنی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ آپ کی بن جائے گی؟ ماضی کا ٹریک ریکارڈ آپ دونوں جماعتوں کے سامنے ہے سب کے. 1 مہینے میں ٹائم لمٹ ہے، جو جسٹس گلزار کی ججمنٹ ہے اس کے تحت لوکل گورنمنٹ لا کو ماڈیفائی کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے.
اور اس میں یہ شرط تو نہیں ہوگی کہ عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں یہ ممکن ہے؟ چونکہ ہم نے دیکھا جب عدم اعتماد یہ ایک ہفتے کا ڈیلے آیا تو یہ تمام کام پھر رک گئے. نہیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بہت پہلے 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ سے کہا تھا کہ آئیں ساتھ مل کے کام کریں. اس معاہدہ جو ابھی ہمارا ہوا ہے، جو رائٹنگ میں بھی ہوا ہے، اور اس پہ ہم سب نے کہا ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کے لیے ہم کام کرنے جا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی الیکٹرل الائنس ہوگا، وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ لڑیں گے، ہم اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ لڑیں گے، لیکن ہم دونوں سیاسی جماعتوں کی یہ کوشش ہوگی کہ صوبے اور ملک کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہوں ان پہ ایگری کریں اور ہم آگے بڑھیں. اور بالکل آخری سوال شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ ظاہر اپنی اپنی آئیڈیالوجی پہ الیکشن لڑنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کیمپین کیسے کریں گے؟ آپ کو اگر اربن سندھ میں کیمپین کرنی ہے تو ایم کیو ایم کے خلاف کرنی ہے، ایم کیو ایم کو اگر رورل سندھ میں کیمپین کرنی ہے اور اربن سندھ میں کرنی ہے تو آپ کے خلاف کرنی ہے. جب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں تو اگلے الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف پھر کیا ہوگا عوام کے پاس لے جانے کے لیے آپ کو؟ جی اب یہ بہت ہی معذرت کے ساتھ عمران خان ڈاکٹرن پہ کام نہ کرے نا. عمران خان کی ڈاکٹرن تھی یہاں تو میں بات کروں گا، یہ تمہاری شکل بھی دیکھوں گا، یہاں تو میرے ساتھ کام کرو، آئدر یو وتھ می اور یو اگینسٹ می. پولیٹیکل پارٹیز پلورلٹی کے ساتھ چلتی ہیں، ساتھ کام کرتی ہیں، اپنی اپنی آئیڈیالوجیز پہ اپنے ووٹرز کے پاس جاتی ہیں، لیکن وہ آئین اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں. یہی میچورٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز میں آنی چاہیے، اور کافی پولیٹیکل پارٹیز میں سوائے آئی ہوئی ہے. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکتے. الیکشن لڑنا دشمنی ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہی چیز ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ اب ہم نے جو پولرائزیشن ہے ہر انسٹیٹیوشن کی میں وہ ختم کرنی ہے، اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نما بھی ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ باتیں مراد علی شاہ صاحب نے کی. اور ظاہر انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں کچھ دشمن نہیں ہوتی، اپنی اپنی آئیڈیالوجی پہ الیکشن لڑنا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہونا چاہیے. تو امیر، یہی سوال میں آپ کے سامنے ذرا رکھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کی جو سیاست ہوتی ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہوتی ہے یہاں سندھ میں، خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد میں. پیپلز پارٹی کی جو سیاست سندھ اور حیدرآباد میں ہوتی ہے وہ اینٹی ایم کیو ایم ہوتی ہے. آنے والے الیکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ کیمپین کس بات پر کریں گے؟ اپنی عوام کو یہ کیا نعرہ دیں گے؟ ایک تو بہت اچھی بات پچھلے 3-3.5 گھنٹے سے جو ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ ابھی مراد علی شاہ صاحب سے بات ہوئی، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ تھے، پرویز رشید آئے ٹرانسمیشن میں، قمر زمان قائرہ آئے، باقی لوگ آئے. آج دیکھیں ان کی فتح کا دن ہے، ایک طرح سے ان کی جیت کا دن ہے، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ ہماری جیت نہیں ہے، یہ آئین کی جیت ہے، جمہوریت کی جیت ہے. اندر سے بھلے وہ خوش ہو گئے ہم نے عمران خان کا بازو مروڑ دیا، اس کو لٹا دیا، فلانا ڈمکانا. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان کے لہجے میں ہمیں رونت نظر نہیں آ رہی ہے ارباب. اور وہ جو بہادر شاہ ظفر کا شعر تھا نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. تو آج ان کی عیش کا دن ہے، لیکن یہ سب ہمبل ہو کر ہم سے بات کر رہے ہیں، تو ایک اچھی بات ہے. اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ، اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آگے چل کر بھی اس بردباری اور رواداری کا مظاہرہ کریں گے جس کا وہ آج کر رہے ہیں. اگرچہ اس کی امید نہیں ہے جو ماضی ہے ان ساری جماعتوں کا، لیکن اگر آج ہو سکتا ہے تو یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک ایم کیو پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں اب شاہ صاحب چونکہ اب جا چکے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں آج سے آپ صرف 1.5 ماہ پیچھے چلے جائیں، جس وقت ایم کیو ایم پروٹیسٹ کر رہی تھی کراچی میں ریڈ زون کے اندر بلدیاتی نظام کے حوالے سے، تو کس نے ٹارچر کیا تھا ایم کیو ایم کے اوپر؟ اور ایم کیو ایم کا جو کارکن یا ان کا کوئی ایک ممبر بھی جو شہید ہوا، سر پھٹ گیا تھا، زخمی ہوئے اور تھے، ان کی بہت سارے لوگوں ایم پی سر پھٹ گیا، پھر ان کی گرفتار کیا گیا، ان کی خواتین کے اوپر کیا کچھ ہوا. تو اور اس وقت کیا کچھ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو، تو یہ آئندہ بھی کہیں گے. ایسا نہیں ہے، اس وقت صرف اور صرف ہدف ایک تھا اور وہ عمران خان تھا. تو یہ حب علی میں نہیں، وہ بغض معاویہ، یعنی یہ اس وقت عمران خان کو ہٹانا چاہتے تھے تو ان کا ایک نیچرل الائنس بن گیا. ویسے تو یہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آگ اور، دیکھیں گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا بھائی تو کھائے گا کیا؟ بالکل. یہ دوستی آپس میں کر لیں گے تو یہ سروائیو کیسے کریں گے؟ الیکشن ایک دوسرے کے خلاف ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف، ایم کیو ایم اگر کراچی میں ایم کیو ایم کہاں 24-25 سیٹوں والی جماعت تھی، وہ گر کے 7 سیٹوں والی جماعت رہ گئی. اس نے ریوائیو نہیں کرنا اپنے آپ کو.
تو اس کا اصل حریف تو پیپلز پارٹی ہے. نون لیگ تو سندھ میں اس کا حریف نہیں ہے, پی ٹی آئی تو اس کا حریف نہیں ہے سندھ کے اندر, اصل حریف تو پیپلز پارٹی ہے. اور اگر اس نے اربن سندھ سے نکل کے اور علاقوں میں جانا ہے تو بھی پیپلز پارٹی اس کا حریف ہے. اور ایک اور بھی بڑی اچھی بات مقابلہ ان کا آپس میں شاہ صاحب نے یہ کی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو, خود عمران خان صاحب کو بھی اپنے اندر پولیٹیکل میچورٹی ڈیولپ کرنی ہوگی, اور ظاہر ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نئی آنے والی حکومت جو اس وقت اپوزیشن ہوگی اس کو انتقام کا نشانہ نہیں بنائے گی. کل خان صاحب جو خطاب اب کرنے والے ہیں, اب ظاہر تمام نظریں ان کے اس خطاب پر ہوں گی, اس میں وہ کیا اعلان کرتے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن ان سے رکھیں, اس میں ان کا استعفیٰ سامنے آ سکتا ہے یا وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی بات کریں گے؟ کچھ آپ کے اس پورے آج کے دن کی جو پچھلی 4 گھنٹے کی گفتگو رہی اس میں کچھ ذہن میں آ رہا ہے کیا کیا اعلانات وہ کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں بظاہراً تو اب ان کے پاس صرف 2 ہی آپشنز رہ گئے ہیں اور کوئی لیگل آپشن نہیں ہے, اور انلیگل آپشن آج عدالت نے بند کر دیا ہے. یعنی وہ اب کوئی اور واضح طور پہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ کوئی رکاوٹ یا رخنہ نہیں ڈالیں گے سارے پروسیس میں, بلکہ عدالت نے جو اپنے فیصلے کا 11واں 12واں اور 13واں پوائنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو اگلے لیڈر آف دی ہاؤس کا الیکشن ہے وہ بھی سیکیور ہوگا, اور یہ سیشن بھی چلتا رہے گا جب تک لیڈر آف دی ہاؤس کا الیکشن نہیں ہو سکتا. تو اب انہوں نے اسپیکر کو بھی کے بھی ہاتھ باندھ دیے اور پرائم منسٹر کے بھی ہاتھ باندھ دیے. اب یہ وہ نہیں ہے کہ یہ جس طرح چاہے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیں, اب یہ نہیں کر سکتے. اب ان کے پاس آپشن کیا ہے, ایک تو جس کے اوپر پہلے بات ہو رہی تھی کہ بھئی وہ استعفے دے دیں گے, جس کی بہت ریپرکشنز ہیں. ہاں اس وقت وہ استعفے دے کے ایک بحران ضرور پیدا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ریپرکشنز کیا ہیں؟ دیکھیں آگے جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی, عمران خان اگر نکل جاتے ہیں سسٹم سے تو لیڈر آف دی اپوزیشن تو کوئی نہیں ہوگا, اور انٹرم گورنمنٹ میں سٹیک ختم ہو جائے گا عمران خان کا. اسی طرح سے جو چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہے وہاں عمران خان کا سٹیک ختم ہو جائے گا. کہ کل جو ریفارمز ہیں کہ ان کا بڑا امپورٹنٹ خطاب ہوگا, پھر ہفتے کے روز اب یہ تحریک عدم اعتماد پر دوبارہ سے کاؤنٹنگ ہوگی, بڑا اہم اجلاس وہ ہوگا, اور پھر اسی کاؤنٹنگ کے بعد نئے وزیر اعظم کا انتخاب بھی کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ امیر عباس, سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود. جناب ٹرانسمیشن آپ نے ملاحظہ کی, اس کو کلوز کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.